बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का सामना है कि एक बार फिर जब मुल्क में एक अहम इजलास होने जा रहा है, SCO के मौके पर तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ पर माजी में भी ये तनकीद की जाती रही कि जब चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे उस वक्त भी तहरीक इंसाफ से कहा गया था, इमरान खान साहब से कहा गया था कि अपना एहतजाज मौखर कर लें ताकि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर सकें, लेकिन उस दौरे को भी मुलतवी करना पड़ा। अब इस बार हुकूमत ये समझ रही है कि अगर SCO का इनेकाद पाकिस्तान में होने जा रहा है तो पाकिस्तान की मैशत के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए बहुत मस्बत खबरें सामने आएंगी। लेकिन इस मौके पर तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी सियासत करना चाहती है। इसलिए हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि इस इंतशार से बचने के लिए वो अपना एहतजाज मौखर करे, लेकिन तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को मौखर करती हुई दिखाई नहीं देती है। तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम भी आयद किया जाता है कि जब भी मुल्क की इकानमी बेहतर समत में आगे बढ़ने लगती है उसी वक्त तहरीक इंसाफ ऐसे इकदाम उठाती है जिसके नतीजे में मुल्क के खिलाफ जो बातें होती हैं वो खुलकर सामने आ जाती हैं। IMF को खत लिखने की बात हो या अमेरिकी सेनेटर्स को खत लिखने की बात हो या SCO के मौके पर एहतजाज की बात हो, तहरीक इंसाफ से हुकूमत को हमेशा से ये गिला रहा है कि तहरीक इंसाफ जिम्मेदाराना सियासत नहीं करती। तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत करती है। तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज की सियासत करती है उसके नतीजे में मुल्क के अंदर मैशत को भी नुकसान पहुंचता है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए भी नुकसान पहुंचता है। और इस मौके पे जो गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी नजर में पाकिस्तान की जग हंसाई होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इसे अपना एक कार्ड समझती है। इसलिए कि इमरान खान साहब के साथ जब से मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, तहरीक इंसाफ ने इस बात का फैसला किया था कि वो SCO के मौके पर एहतजाज करेगी ताकि हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। आज की इस प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ ऐसे इकदाम क्यों उठाती है जिसकी बुनियाद पर उनके मुखालफिन को ये कहने का मौका मिलता है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की मैशत के साथ, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ मुखलिस नहीं है। इसके साथ साथ बात करेंगे हुकूमत के दावों की। हुकूमत ने दावा किया है कि मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, साथ ही साथ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते चले जा रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और हुकूमत सरमायाकारी के हवाले से एक बेहतर माहौल देख रही है। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया, SCO का इजलास पाकिस्तान में होगा, जिसके बाद मैशत के हवाले से मजीद अच्छी खबरें सामने आएंगी। और साथ ही साथ बात करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की। बड़ी खबरें, बड़ी अफवाहें सामने आती रही कि वो कहीं नहीं जा रहे, रिटायर नहीं होंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। अगरचे काजी फायज ईसा बार बार ये बात कहते रहे कि वो ना मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेंगे बल्कि वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत के रोज ही रिटायर हो जाएंगे। अब 25 अक्टूबर को उन्हें रुखसत होना है, नए चीफ की तैनाती होनी है। उसके साथ साथ आईनी तरामीम हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज के तौर पर मौजूद है। उसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान भच्चर साहब। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मलिक साहब, ये बताइएगा कि बड़ी तनकीद का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि SCO के मौके पर जब मुल्क के अंदर सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, गैर मुल्की वफूद आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सरबराहान मुमलिकत आए होंगे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है 15 अक्टूबर को टी चौक पर। अगर ये एहतजाज मौखर कर लिया जाता, क्या इससे फायदा ना होता? ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तनकीद होती और तहरीक इंसाफ भी ये साबित कर पाती कि वो किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा नहीं है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकानमी को या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम बुलाया, टाइम दिया। अच्छा, बात ये है सर कि पहली बात तो ये है कि हमारा कोई एहतजाज खुदा न खास्ता जितने भी हमने पहले जो जलसे किए उसके बाद जब हमने कन्वर्ट हुए एहतजाज की तरफ तो गवर्नमेंट की अपनी जो बैड गवर्नेंस है वो ही इनके सामने आई है। देखिए, एहतजाज को इस किस्म का तो है नहीं कि हमने उधर जाके को अल्लाह माफ करे हमने किसी पे को अपना कोई चढ़ाई कर देनी है। जो आप खुद देख लें, जिस तरह ये लियाकत बाग वाला हुआ है, जिस तरह ये पीछे सारा कुछ ये अली अमीन खान के साथ ये सारा हुआ, तो मेरे ख्याल में अगर ये उधर जाके एक पुरअमन एहतजाज है 15 तारीख को वो
گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو کے ہر کو واپس آ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی ہائپ ان کو کریٹ کرنی چاہیے. اللہ معاف کرے کوئی سر اس میں یہ تو ہے نہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہم نے جانا ہے اسی پہ کھڑی ہے, ہم نہیں جاتے تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. بٹ ملک صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس ہے وہ ان کے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے کتنا انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں فسطائیت اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے پنجاب کے لوگوں پہ خاص کر اور KPK کے لوگوں پہ, تو میرے خیال میں کہ یہ اتنی نفرت اپنے دل میں یہ جو ان کی گورنمنٹ ہے پنجاب کی مسلم لیگ نون کی اور مرکز کی گورنمنٹ ہے, یہ ایک نفرت اپنے دل میں لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اگر احتجاج یہ ایک ایونٹ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ملک صاحب ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے. آرٹیکل 16-17 ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. تو اس میں اگر یہ چیزوں کو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے احتجاج کیے, کس طرح سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیے اور اس وقت ان کو پوچھنے والا پوری طرح ٹریٹ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات کو اتنا یہ بڑھا چڑھا دے ملک صاحب. لیکن ملک صاحب احتجاج رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن ڈی چوک بڑا سینسٹیو ایریا ہے, ریڈ زون ہے. ڈی چوک پر PTI کیوں جانا چاہتی ہے؟ اگر اس روز احتجاج کرنا چاہتی ہے کسی اور مقام کا تعین کر لے, اوکے جی ٹھیک ہے, وہاں ریڈ زون میں اس وقت جو ہے غیر ملکی مہمانوں کی آمد بھی ہوگی, سیکورٹی کے ایشوز بھی ہوں گے, ڈی چوک سے کہیں اور منتقل کر لیں. سر میرا خیال ہے کہ اگر ڈی چوک پہ بھی پرامن احتجاج ہو تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم احتجاج کی طرف ملک صاحب آئے کیوں؟ ہم آئے پہلے ہم نے جلسے کے لیے ان کو درخواستیں دیں مختلف جگہوں پہ. پہلے ہمارے جلسے ہمیں یہ NOC نہیں دیتے تھے, پھر جب NOC دیے تو مویشی منڈیاں جہاں پہ بھی ہوتی تھیں انہوں نے ہمیں وہ NOC دینے شروع کر دیے. چلو وہ بھی ہم نے لے لیے بھائی, چلو ہم نے تو ان کو دیکھیں ہم اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ کاموڈیٹ کرتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان جلسوں کے NOCs میں اپوزیشن نے ان کو کاموڈیٹ کیا, ہم نے لے لیے. اچھا اس کے بعد بھی پھر ہمارے اوپر یہ 9 بجے رات کو ہمیں لاہور کا NOC کا 9:30 بجے لاہور کے جلسے کا NOC ملا ہے اور 10 بجے ہر بندے کے گھر پولیس پہنچ گئی ہے. اس کے باوجود توڑ پھوڑ پولیس گھروں کی 4 چادر اور 4 دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا. آپ خود دیکھ لیں ملک صاحب, عمران خان کی 2 بہنیں اور گھریلو عورتیں اور ایک سائیڈ پہ 2 عورتیں کھڑی ہیں, 2 پہ تو کم از کم دفعہ 44 بھی نہیں ان کا نفاذ ہوتا. ان کو پتہ نہیں کتنے انہوں نے پرچوں میں ڈال دیا ہے. 780 کو تو انہوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے کہ جو بندہ کو اونچا پاکستان تحریک انصاف کو کھانسی بھی آتی ہے تو اس میں بھی 780 لگ جاتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہے ملک صاحب؟ یہ تو دیکھیں یہ اپنے لیے بھی گڑھے کھود رہے ہیں اور جواب دے انہوں نے ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے جواب نہیں دینا انہوں نے کسی کو بھی نہیں دینا, ان کو جواب دینا پڑے گا سر. لیکن ملک صاحب اگر دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی ڈی چوک میں آ کے گرفتاری دے سکتی ہیں تو باقی لیڈرشپ ہے جس پہ کارکنوں اس وقت بڑے سیخ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا, وہ بھی اگر آتے تو گرفتاری ان کی ہو جاتی. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ بھی اس وقت آیا کہ نہیں یہ اسٹریٹجی تھی ہماری کیونکہ ہمیں گرفتار کیا جا سکتا تھا. اگر عمران خان صاحب کی بہنیں گرفتار ہو سکتی ہیں باقی لیڈرشپ کے کیا مسئلہ تھا؟ سر بات یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں گھریلو خواتین ہیں, ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ اتنی گر جائے گی کہ 1-2 نہتی عورتوں کو یہ جا کے جو گھریلو عورتیں جو آئی ہیں 1-2 بندے ان کے ساتھ ہوں گے اور 2 وہ بہنیں تھیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو انہوں نے خود ہی جا کے ایک دور بم کو انہوں نے ٹانگ مار دی ہے کہ یہ عورتوں کو یہ گرفتار کر کے اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے ملک صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو باقی یہ واقعی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہمارے جو لیڈرز تھے, ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو تھے الیکٹیبل تھے, ان کو یا ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو ہمیں بچنا چاہیے تھا. اور اس کے لیے چونکہ ہماری یہ لمبی جنگ ہے, آج ہم سب اگر گرفتار ہو جائیں تو ہمیں تو یہ 4-4 5-5 بوگس پرچوں میں ویسے ہی ڈال دیں گے. اور جو آپ کو حالات کا تو پتہ ہے ریکارڈ مہینہ تو یہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے, یہ تو بیل بیفور ارسٹ کے لیے بھی ریکارڈ نہیں پیش کرتے. تو میرا جو خیال ہے ملک صاحب اس کے لیے
ان کا کوئی فیصلہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا غلط نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کا فیصلہ تھا اور انہوں نے پارٹی کے فیصلے کوئی سیاسی کمیٹی جو ہماری ہے اس کو ہی فالو کیا. تو عمران خان کی بہنیں تو دو نہتی عورتیں اور گھریلو عورتیں آئیں اور ان کو انہوں نے جو تیر مارنا تھا انہوں نے مار لیا. اب ان کو لاہور کے پرچوں میں بھی ڈالا ہوا ہے اور اسلام آباد کے پرچوں میں بھی ڈالا ہوا ہے. یعنی اس سے بڑی زیادتی ملک صاحب کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. دشمن کی بھی عورتیں ہوں، مائیں بہنیں ہوں. جی 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 سر. جی ملک صاحب، کیا کوئی حکومت کی طرف سے کچھ اپروچ کیا گیا پی ٹی آئی کو کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے ایس سی او کے اوپر احتجاج کو مؤخر کر لیا جائے؟ حکومت نے لیڈرشپ کو اپروچ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو؟ نہیں ملک صاحب، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اگر سیاسی ہوا آج ہوا ہے تو چونکہ آج میں ادھر بزی تھا، اگر ہوا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا. میرے خیال میں حکومت نے کوئی اپروچ نہیں کیا. جی لیکن ٹی وی چینلز پہ اگر انٹرویوز دیکھے جائیں وفاقی وزراء کے بھی، بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج ضرور کریں لیکن ایس سی او کے بعد کر لیں. یہ کہیں کنسیڈر نہیں کیا گیا، ڈسکس نہیں کیا گیا کہ حکومت اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ سر 22 سپٹمبر کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ احتجاج آپ لے جائیں، 22 اگست کو 8 سپٹمبر پہ سنجانی والا. تو آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے سنجانی ہمارا حال کیا، پورا اسلام آباد انہوں نے بند کر دیا ملک صاحب، اور 5 گھنٹے کا سفر لوگوں نے 2 کلومیٹر کا سفر 5 گھنٹے میں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو منسٹر بے اختیار ہے، ہمارے سب منسٹر جو ہے کلیگ بھی ہیں بٹ وہ بے اختیار ہیں. یہ تو اگر کسی صحیح جگہ سے کوئی پیغام آیا بھی بعد میں کر لیں، کیونکہ ہمارا دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد ہے عدلیہ کی آزادی، مہنگائی اور خان صاحب کی رہائی. جو بوگس مقدمات ہیں ان کا جلدی میرٹ پہ فیصلہ. رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو ملک صاحب ان سے این آر او لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام جو کر رہے ہیں، کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ جو کام بھی کر رہے ہیں تو ایک ان کے گلے پڑے گا. یہ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی ان کو معاف کرے گا، یہ ان کے گلے پڑے گا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جواب دہ انہوں نے ہونا ہے. ملک صاحب، آپ نے کہا صحیح جگہ سے پیغام آئے، صحیح جگہ سے پیغام آئے تو پی ٹی آئی کنسیڈر کر سکتی ہے. لیکن ادھر بااختیار جو ہوتے ہیں نا وہ تو سینئر لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بات چیت، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ ملک صاحب دیکھ لیں یہ کل جو ادھر اپنا یہ جرگے والا ہوا ہے تو ہمارا سی ایم انٹیریئر منسٹر کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم ملے، پشتون کو بھی، کہ وہ اپنا ایک موقف پیش کریں. تو بغیر سنے، بغیر بات کیے اگر آپ اپنی طاقت کے زور پہ چڑھ دوڑیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا سر؟ یہ تو ملک پہ رحم کریں. آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو آپ ایک منبع بنا لیں کہ طاقت کے زور پہ ہم نے ہر چیز کو کچلنا ہے؟ دیکھیں عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی، نہ ان کو کوئی گھر کا بندہ مل سکتا ہے، نہ ان کو اپنے لائر مل سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ اپنا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کو کچھ ان کو بھی بتائیں جو باہر سے آ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، کہ ہم یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ جو کہ اس ملک کی فیڈریشن کی علامت ہے، جس کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے، فارم 47 کے باوجود مور دین 100 ایم پیز پنجاب میں ہیں اس کے. تو اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دہشت گردی کی دفعات تو اس طرح لگائی جاتی ہے ملک صاحب جس طرح ایک مذاق ہو. ہمیں تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. دیکھیں اتنا ظلم نہیں ہوتا. دوسری طرح اگر دیکھیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، انگیج بھی ہوتے ہیں. انہیں کی پارٹی اپنی پی ٹی آئی پھر ان کے خلاف بیان بازی شروع کرتی ہے. اب عاطف خان ایک سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کڑی تنقید کر رہے ہیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے اوپر کہ وہ ڈی چوک کیوں نہیں آئے، کارکنوں کو نہتا چھوڑ دیا گیا. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں علی الدین گنڈا پور صاحب کے خلاف. تو ڈائلاگ اگر یہ بات چیت کی اگر بات ہو تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بعض اوقات اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی. دیکھیں
دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے اندرونی اختلاف رائے ہوتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمیشہ کو ساری یہ دیکھیں سیاسی اور پاکستان تحریک انصاف میں تو اکاؤنٹیبلٹی اور اختلاف رائے کا بڑا ایک پورا ادھر ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر کو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ادھر آپ بات نہیں کر سکتے یا کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی. اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کرتی ہے. یا جب تک خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی تو خان صاحب کے پاس جا کے چیزوں کو ان کے سامنے رکھا جاتا تھا. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ملک صاحب ہے نہیں کہ کوئی اگر کسی رہنما کی طرف سے بیان آ بھی گیا تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ ایک اختلاف رائے ہے. اس میں جو فیصلہ سیاسی کمیٹی کا، ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا ہوگا، اور اگر خان صاحب سے ملنے دیتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اب میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو ہم بیٹھ جائے کہ علی امین گنڈاپور صاحب، دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک الیکٹڈ چیف منسٹر آ رہا ہے، کس طرح شیلنگ ہوئی ہے، 8,000 سے زیادہ تو شیل فائر کیے گئے ہیں ادھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک گنڈاپور صاحب کو تو بڑے باعزت طریقے سے اسلام آباد میں آنے بھی دیا گیا، پھر وہ وہاں سے جیسے گئے انہوں نے خیر اپنی یہ کہانی بھی بیان کر دی. علی امین گنڈاپور صاحب کو جو راستے کھول دیے گئے تھے کے پی کے ہاؤس تک، وہ آرام سے آئے. دیکھیں کٹی پہاڑی کے کیا ہے وہاں تک تو جو علی امین گنڈاپور کا حال ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے سر، ہم نے بھی دیکھا ہے ملک صاحب کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر پہ جتنی یہ شیلنگ کر رہے ہیں اور ربڑ کی گولیاں اور بلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے 2 دن ادھر ڈرامہ کیا رکھا. حالانکہ بات اتنی سی تھی کہ آرام سے علی امین گنڈاپور آ جاتا، وہاں پہ علی امین گنڈاپور خود آ کے یہ چیزیں ڈسپوز آف کر دیتا. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ تو گورنمنٹ خود ہی سارے کام کر رہی ہے. ان کے جو کام اللہ کے فضل سے یہ کر رہی ہے نا، ان کو ہمیں تو مخالف کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک صاحب. ثوابی جلسے سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف کا تو مومنٹم جو بن چکا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک مومنٹم ہوتا ہے، اس کے ورکرز کی موبلائزیشن ہوتی ہے، وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان سے اب قابو ہی نہیں آنا اس کام میں. سر ٹھیک ہے، ملک احمد خان بچے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرانا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک کی اکانومی کی، اور خاص طور پہ جو حکومت دعوے کیے جا رہی ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، انفلیشن نیچے آ رہی ہے، زر مبادلہ بڑھ چکا ہے، اس لیے آنے والے دن میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. کیا واقعی عوام کو خوشخبریاں جو ہے وہ ملیں گی یا حکومت محض اعداد و شمار ہی سامنے رکھ رہی ہے؟ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب.